बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इलेक्शन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, हालात वैसे ही ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि ख़राब किए जा रहे हैं और दानिस्ता किए जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाने और नतीजा अपनी पसंद का लेना है। लाडला कंपनी हर सूरत में बरसर इक़्तिदार आना चाहती है, मरकज़ में भी सूबों में भी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उस लाडला कंपनी से कोसों दूर हैं और उनको लाना तो दरकिनार, उनका नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। यही कुछ हो रहा है। 8 फरवरी बहुत करीब है और 1 महीना तकरीबन रह चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाती है। तो आज 5 तारीख हो चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त भी पाकिस्तान भर में, सिर्फ पंजाब में नहीं, पाकिस्तान भर में पुलिस गर्दी है, लाकानूनियत है, गैर आइनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आला अदलिया का मुहासरा किया जा रहा है और आला अदलिया किसी को रिलीफ देती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन ना हो सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जिनके कागजात पहले ही गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए हैं, वो फैसले तब्दील ना हो सकें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे उम्मीदवारों के महज इसलिए कागजात रिजेक्ट किए गए हैं कि वो इश्तिहारी हैं। और इश्तिहारी किस में है? 9 मई और इस तरह के बहुत सारे जुड़े हुए मुकदमात, जिनमें किसी पे भैंस चोरी है, किसी पे साइकिल चोरी है, किसी पे बिजली चोरी है, किसी पे बेबुनियाद किस्म के झूठे मुकदमात, सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमात इस वक्त पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। इसके साथ साथ उनकी मरकजी क़यादत, उसके दूसरे दर्जे की क़यादत भी कई महीनों से जेलों में कैद है और उनको रिहा नहीं किया जा रहा। अदालती फैसलों के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। कल एक अडयाला जेल में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया और ये अंधोनाक वाक़या कैसे हो सकता है? क्योंकि इमरान खान साहब को तो जेल में रखा इसलिए गया है और जेल ट्रायल इसलिए किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब का भी, इमरान खान साहब का भी, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, चौधरी परवेज इलाही साहब का भी, उनको जेलों में मुक़य्यद इसलिए रखा गया है कि उन्हें एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान साहब के जनाब सिक्योरिटी का मामला है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं, ये कहा जा रहा है और इसीलिए हम उनको बाहर नहीं ला रहे। लेकिन कल जेल के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और उन्होंने उस वाक़े ने हिला कर रख दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के बैरक के साथ ही एक कत्ल हुआ है जेल के अंदर। अडयाला जेल के अंदर कैदियों ने एक दूसरे कैदी को कत्ल कर दिया। ये वाक़या क्यों कर हुआ, कैसे हुआ और क्या जेल के अंदर ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है कि अंदर कत्ल हो रहे हैं, जेल के अंदर कत्ल हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान साहब जेल में मुक़य्यद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में मुक़य्यद हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, यानी हाई अलर्ट है जेल के अंदर भी। और जेल के अंदर भी सिक्योरिटी के बेपनाह इंतजामात बकौल उनके किए गए हैं। तो ये सिचुएशन है, तो इस पे भी ज़रा गौर तलब ये बात है, कोई आम बात नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक खौफ हरास अडयाला जेल में पाया जाता है और ये कैसे कत्ल हो गया, ये भी सोचने की बात है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए वसी व अरीज पैमाने पर। अगला जी मुकदमा जो है, अब आते हैं ज़रा एक और लाकानूनियत की तरफ, क्योंकि उम्मीदवारान, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी कागजात मुस्तरद किए गए हैं, वो कागजात जो है वो बहाल होने हैं और तमाम के तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 95% जो है उन्होंने बहाल होना है और उन्होंने जाके इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उनको अब अदलिया तक पहुंचने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही और वो हाई कोर्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको कॉपीज नहीं दी जा रही, फैसलों की कॉपी। और अगर कोई पहुंच जाता है तो उनको जेलों के बाहर, अदलिया के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस वक्त अदलिया जो है, जो कि एक आइन कहता है, कानून कहता है और अदालती फैसले कहते हैं कि जो आना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, उसको नहीं रोका जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बहुत सारे मुतादिद फैसले भी दे चुकी है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। कल एक ईमान ताहिर साहिबा का वाक़या हुआ, उनको रात गए फिर रिहा करना पड़ा, क्योंकि वो भी जमानत करवा के निकली थी, उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जरताज गुल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पहुंची हैं पिशावर हाई कोर्ट, अपने आप को सरेंडर किया, अदालत के सामने पेश किया और वो बाहर निकलने के लिए मुंतज़िर, लेकिन बाहर जो है पुलिस की ऐसे पुलिस आई हुई थी जैसे कोई बहुत बड़ी दहशत गर्द जो है, फूलन देवी या उससे भी कोई बड़ी दहशत गर्द जो है वो आई हुई है
اور اس کو اٹھایا جانا مقصود ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم جو کہ کل ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد تھے، جب ان تک یہ معاملات پہنچے تو وہ پھر رات گئے، کیونکہ زرتاج گل سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے اپنا ایک پیغام نشر کیا روتے ہوئے کہ میں شہید کی بہن ہوں اور میرا بھائی بھی شہید ہوا ہے اور وہ بھی وزیرستان میں ہوا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ 9 مئی انہوں نے کہا جی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں 9 مئی کی، لیکن اتنا ظلم نہ کیا جائے کہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت ویسے ہی مناظر ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر اور غزہ اور اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ جو تنازع، یہ سارے کام ہم اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ سچویشن ایسی نہ بنائی جائے۔ تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پہنچے اور انہوں نے رات پھر عدالت لگائی، اور نہ صرف عدالت لگائی اور انہوں نے بلکہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، اور پولیس افسروں کو، ضلعی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب ان کو حکم دیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا کہ ان کی ضمانت میں منظور کر رہا ہوں، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کون گرفتار کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوا، مجھے اسلام آباد سے آنا پڑا، اگر میں نہ پہنچتا تو کیا یہ عورت ساری رات ہائی کورٹ میں گزارتی؟ عدالت کے باہر میرے رجسٹرار کی بے عزتی ہوئی، اگر میں کسی کو انصاف نہ دے سکوں تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی کو رات 2 بجے بھی میری ضرورت پڑے گی تو میں پہنچوں گا، اور انہوں نے کہا کہ زرتاج گل کی ضمانت منظور کرتا ہوں، کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ تو زرتاج گل نے کہا کہ سر مجھے یہ ضمانت کے باوجود گرفتار کر لیں گے، اگر آپ کو یہ گرفتار کریں گے تو پھر میں جانوں اور ان کے آئی جیز کو میں نمٹ لوں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پشاور ہائی کورٹ ہے اور یہ مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور بات بھی، انہوں نے کہا کہ جی میرا فیصلہ ہے، یہ ہائی کورٹ خیبر پختونخوا کا ہے، یہ میری عدالت ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، خیبر پختونخوا میں کوئی پولیس والا آپ کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، اگر کسی نے آپ کو گرفتار کیا تو پھر میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ظاہر آئین اور قانون کے مطابق، انہوں نے کہا۔ اور اس طریقے سے چیف جسٹس جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں رات گئے، انہوں نے عدالت لگائی اور انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی، اور پھر انہوں نے ایس ایس پی آپریشن اور سی سی پی او کو طلب کیا، اور پھر ان کو بھی کافی ان کی سرزنش کی، اور انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں بلکہ یہ ایک غیر آئینی قانون ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، اور اگر پاکستان کے شہری اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے اور ایک پرامن صاف شفاف الیکشن ہو سکے۔ وہ آج اس خاتون کی درخواست کیوں پینڈنگ رکھی گئی؟ رات کے 10 بجے ہیں، یہ بچی یہاں اپنے ساتھ انصاف کے لیے بیٹھی ہیں، میں نہ آتا تو کیا یہ رات یہیں گزارتی؟ محافظوں سے لوگ عدالت بھاگتے ہیں، یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے سی سی پی او جو پشاور تھے ان کو یہ کہا، اور انہوں نے پی ایس او اپنے پرسنل سٹاف افسر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی، اور انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں پولیس کی جانب سے بدتمیزی کا شکار وکلا کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ نشاندہی کریں گے اور نشاندہی کرنے کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ تو یہ سچویشن پشاور میں کل دیکھی گئی، اور اس کے بعد کہیں جا کے ان کو ریلیف ملا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ انہوں نے طلب کر لیے ہیں، اور پوسٹل بیلٹ کے لیے 22 جنوری تک درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت، اور سرکاری ملازمین، مسلح افواج کے اہلکاروں، پولیس اور ان کے اہل خانوں کو پوسٹل بیلٹ کی سہولت دی جائے گی، اور خصوصی افراد اور قیدیوں کو بھی پوسٹل بیلٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ آج جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے NA 89 سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد جو ہوئے تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹریبیونل میں اپیل دائر کی جائے گی، اور بیرسٹر عمیر نیازی اور ملک جواد اسکر اور راجہ یاسر شریف کے ذریعے یہ دائر کی جائے گی، اور آج اس کی سماعت متوقع ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے انہوں نے آؤٹ کیا ہے، اور کیونکہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، تو دونوں کیسز ایک ہی ہیں، ایک میں ایک فیصلہ اور دوسرے میں دوسرا فیصلہ یہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
کچھ اور جو اس وقت خبریں ہیں جی، اگلے 2-4 دنوں میں جو کچھ ہونا ہے اس میں کافی سچویشن کلیئر ہو جائے گی، لیکن 9 مئی کی آڑ میں جتنا ظلم 9 مئی کی آڑ میں جتنا ظلم کر لیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب لوگوں کی ہمت اور سخت جواب دے گئی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ 9 مئی کے بارے میں پھٹ رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ اور اگر اس کی اوپنلی تحقیقات ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو حقیقی طور پہ اس کے ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جا سکے گا، اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ 9 مئی کو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت تک پہنچایا جائے، لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو جو مالی معاملات ہیں، عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے پاکستان کے صاف شفاف انتخابات پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام رہا تو عالمی مالیاتی ادارے اور خاص طور پہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ہو گیا تو پھر مزید مسائل شروع ہو جائیں گے۔ کل بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور بلے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن آف پاکستان دینا چاہتا ہے یا نہیں، ظاہر ہے وہ تو نہیں دینا چاہتا، انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی انہوں نے اسی تناظر میں دیکھا ہوا ہے، تو اس پہ کل گفتگو ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت ہوئی ہے، اور 1-2 روز میں ٹکٹوں کی تقسیم کا کام فائنل کر لیا جائے گا، اور PTI سے بلہ لے لیا جائے گا تو دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بلہ واپس لینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انتخابی نشان واپس لینا پارٹی کی تحلیل کے مترادف ہے، اور سپریم کورٹ اگر بلے کے نشان کو بحال نہیں کرتی تو جمہوریت کی ہار ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو اس سے اکانومی کو نقصان پہنچے گا۔ کل IMF سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی بیان دیا، انہوں نے کہا کہ خان صاحب پر مزید کتنی فرد جرم لگائیں گے، الیکشن بائیکاٹ کی جانب کسی صورت نہیں جائیں گے، اور بلے کا نشان واپس لینا ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہے، اور اگر ہمارے ہر امیدوار کو الگ نشان پر الیکشن لڑنا پڑا تو اس سے ووٹر کنفیوز ہوگا اور کنفیوژن پھیلے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے ہرگز مطمئن نہیں۔ ظاہر ہے الیکشن کمیشن تو کل پہنچا ہوا تھا اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں جا کے اس نے یہ سارا کام کیا ہے اور ایک فرد جرم عائد کی ہے، لیکن جو اگین میں کہوں گا جو خطرناک کام ہے جی وہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر وارڈ میں بند حوالاتی کا گلا گھونٹ کر اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے گجرانوالہ میں واقع ہوا ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو 4 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل پھیل رہا ہے، اور جیل انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ جی واقعے میں ملوث 4 مریض جو ہیں وہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ واقعہ 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات اڈیالہ جیل کے وارڈ میں 8 وارڈ میں پیش آیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی ہدایت پر ملزم وقاص، آصف، نقاش اور بلال کے خلاف تھانہ بیرونی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، یعنی کہ یہ واقعہ بھی اس واقعے کو آئے بھی پیش ہو گیا 1 مہینہ اور 1 مہینہ پہلے یہ کیا گیا ہے، تو اگر یہ جیل کے اندر حالات و واقعات ہیں تو پھر کہاں ہوگا۔ اور اڈیالہ جیل میں جی 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے، اور اس وقت اڈیالہ جیل میں 7000 سے زائد قیدی موجود ہیں، یعنی تقریباً 4 گنا آلموسٹ کہہ سکتے ہیں 3.5 گنا کہہ سکتے ہیں آپ موجود ہیں قیدی جو ہیں، تو یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے جی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ، لیکن حالات و واقعات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اور الیکشن کو سبوٹاژ کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔